अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। आज सुप्रीम कोर्ट में फुल कोर्ट इजलास हुआ है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस इजलास की सदारत की है उन्होंने, और बुनियादी तौर पर नुक्ता ये था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से उनके काम में मदाखलत के इल्ज़ामात पर मबनी जो ख़त लिखा गया है उस पर जो रहनुमाई दरकार थी, इस ज़िम्न में ये इजलास जो सुप्रीम कोर्ट का है फुल कोर्ट वो हुआ है। प्रोग्राम में कुछ मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे, मुख्तलिफ़ पहलू हैं। ये ख़त जिस वक्त में लिखा गया है उसकी क्या अहमियत है, इस ख़त के मकासद क्या हैं, माजी में जब ऐसे इल्ज़ामात लगते रहे तो उनका तदारुक क्यों ना हो सका, अब की बार इनका क्या कोई हल निकलेगा। ये बहुत से सवालात हैं जिनके जवाबात आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान ने धांधली के मामले पर तहरीक का ऐलान कर दिया है। सऊदी अरब में मौजूद थे मौलाना फजल रहमान साहब, वापस आए और उसके बाद अब वो एक मोमेंटम बना रहे हैं जो पोस्ट रमज़ान या पोस्ट ईद सिनेरियो है उसमें तहरीक चलाने के लिए। पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से हिदायत दी गई हैं कि जो मखसूस नशिस्तों पर नामज़द लोग हैं KP असम्बली के, उनसे हल्फ जाए। अभी तक ये हल्फ नहीं लिया गया, लेकिन सेनेट इंतखाबात पे ये हल्फ किस हद तक, अगर ये लोगों से हल्फ नहीं लिया जाता और ये नंबर कम होता है तो किस हद तक असरअंदाज होगा, यकीनी तौर पे होगा। PTI को इसका फ़ायदा लग रहा है, दीगर जमातों को नुकसान लग रहा है, इस पर भी कुछ मुफस्सल बात करेंगे। और पंजाब से ये ख़बर आई है कि बामी रजामंदी के तहत जो जनरल नशिस्तें हैं उस पर 7 उम्मीदवार कामयाब पाए हैं, जिसमें 4 उम्मीदवारों का ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, एक आज़ाद हैं मोहसिन नकवी साहब, और 2 उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कामयाब हुए हैं। इन तमाम मामलात पे बात करेंगे। इरशाद साहब, फुल कोर्ट मीटिंग, ये ख़त, इसकी अहमियत और इसके अवामिल क्या हैं? अब्बास साहब, 2-3 चीज़ें हैं जो हमें जहन में रखनी चाहिए। जुडिशरी में मुदाखलत की एक तारीख़ है। 2 फ़ैसले अभी सुप्रीम कोर्ट के आए हैं। एक भुट्टो केस का जो रेफरेंस का फ़ैसला आया है, उसमें भी यही माना गया है कि मुदाखलत की वजह से, उस वक्त की फ़ौजी हुकूमत की मुदाखलत की वजह से भुट्टो साहब को फ़ेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। और शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब वाले केस में भी यही बात मानी गई है कि मुदाखलत की वजह से, दबाव की वजह से उनको अपने मनसब से बरतरफ़ किया गया। ये चीज़ है। अच्छा, इसका नुकसान क्या हो रहा है? एक तो पाकिस्तान की जुडिशरी की इज़्ज़त और तौक़ीर दाखिली सतह पर, ख़ारजी सतह पर, उस पर हर्फ आता है। अगर ये इल्ज़ामात जो 6 जजों ने लगाए हैं, ये सिर्फ़ यहाँ तो नहीं डिस्कस हो रहे ना, पूरी दुनिया से अगर आपने सरमायाकारी लानी है तो सरमायाकार को सबसे बड़ा मसला ये होता है कि इस मुल्क में सरमाया करूँगा, अगर मेरी कोई दूसरे हुकूमत से या जो दूसरे इदारे हैं उनके साथ किसी किस्म की कानूनी जंग शुरू होगी तो क्या मुझे इंसाफ मिलेगा? जो लोग इस मुल्क में आते हैं या सरमायाकारी करते हैं या कारोबार करते हैं या रहते हैं, उनको इंसाफ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। आम आदमी, अगर आम शहरी और रियासत के दरमियान या शहरियों के बाहमी जो मामलात होते हैं उसमें उनको इंसाफ की उम्मीद ही ना हो तो वो किस तरह रुजू करेंगे? और जहाँ इल्ज़ाम हाई कोर्ट की सतह पर लग रहा हो, तो इसलिए इस मामले को संजीदगी से लेने की ज़रूरत है। ये इस मामले को ऐसे ना करें, अच्छा जी ऐसे होता है, ये जो आम तौर पर कहे, जैसे फलां मौके पर भी ये हुआ, जस्टिस साकिब निसार के दौर में भी तो होता था, 18 में होता था तो गलत होता था, उसका नुकसान हम नहीं बर्दाश्त कर रहे। नाइंसाफ़ी ही मुआशरे के अंदर अनारकी को जन्म देती है। नाइंसाफ़ी जो है मायूसी पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है, बदहाली पैदा करती है। मुआशरे इंसाफ पर कायम होते हैं। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम का मशहूर कौल है कि रियासतें जो हैं इंसाफ की बुनियाद पर कैफ रह सकती हैं, खा वो कुफ्र की रियासत भी क्यों ना हो। जी ठीक, इरशाद साहब, जिन अवामिल की आपने निशानदही की है बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब इसमें बहुत से मामलात हैं कि क्या ये ख़त जो लिखा गया है कानूनी एतबार से, या जजेस के पास जो इख्तियारात उस एतबार से यही अप्रोच बनती थी, या जजेस ख़ुद भी अगर कोई मदाखलत कर रहा था उसको रोक सकते थे, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते थे? इस पर कानूनी पहलू क्या हैं, इन्हीं पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मायनाज़ कानूनदान भी हैं और JUIFA से सेनेटर भी हैं, कामरान मुर्तज़ा साहब। कामरान साहब, ये बताइएगा कि 6 जजों ने ख़त लिखा
اور اس خط پہ جو ہے وہ فل کورٹ اجلاس بھی ہوا سپریم کورٹ کا. جو بنیادی طور پہ شوکت عزیز صاحب کیس کا فیصلہ ہے اس کو بنیاد بنایا گیا ہے اس خط میں, اور بات کی گئی ہے کہ جو شوکت عزیز صدیقی صاحب ہیں ان کی نوکری تو بحال ہوئی, وہ فیصلہ تو آ گیا, لیکن ان کے جو الزامات تھے فیصلے میں ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا, اور پھر اس طرح اپنے سارے جو دیگر الزامات ہیں وہ ججز کی جانب سے ان کے شکوے شکایات پہنچائے گئے ہیں. اب کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک یہ جواز ان کا درست ہے ججز نے جو پلی لی ہے اس خط میں؟ دیکھیے یہ ججز جو ہے نا وہ اس میں ایگریو پارٹی کے اس میں نہیں آتے, ان کے باقی کسی چیز کو باقی ان کی کسی بات کو ایڈریس کیا ہے کورٹ نے, ان کا ریڈریسل ہوا ہے نہیں ہوا, یہ شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ ہے, ان ججز کا معاملہ نہیں ہے. ان ججز کا معاملہ جو ہے نا اگر فرض کر لیجیے کوئی معاملہ ہے اور ان کو کوئی اپروچ کر رہا ہے تو ان کے لیے جو ہے میرا خیال ہے کہ ان کے پاس ڈفرینٹ فورم تھا, بلکہ ڈفرینٹ طریقہ کار تھا. ان کا پروسیجر جو ہے وہ یہ تھا کہ فرض کر لیجیے کہ میں جج ہوں اور مجھے کوئی سفارش آ جاتی ہے تو مجھے کنٹینٹ پروسیڈنگ اس میں انیشیٹ کرنی چاہیے. اس کی سیم مومنٹ جو ہے نا وہ جو لے کے آتا ہے اس کو جو ہے نا وہ آپ کو اس میں کنٹینٹ پروسیڈنگ جو ہے نا وہ انیشیٹ کرنی چاہیے. جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ میرا خیال ہے اس کے لیے جو ہے وہ کوئی درست فورم نہیں ہے, اور وہ اگر وہ فورم ہے تو وہ ججز کے خلاف کارروائی کی, ایجنسیوں کے خلاف یا کسی اور ایسے انتظامیہ کی طرف سے اگر کوئی آ جائے یا کوئی اور ہو اس کے خلاف پروسیڈ نہیں کر سکتے. کامران صاحب, لیکن یہ فورم تو انہوں نے بھی استعمال نہیں کیا شوکت عزیز صدیقی صاحب نے. انہوں نے تو شوکت عزیز صاحب کے جو کیس کا حوالہ دیا ہے وہ اس میں فریق بننے کی بات نہیں کی. انہوں نے تو کہا ہے کہ ایک راستہ کھلا ہے اور ہم آپ سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں کہ ججز کنونشن بلائیں. انہوں نے جوڈیشل کمیشن سے رجوع اس لیے نہیں کیا کہ وہ خود کارروائی کریں, انہوں نے کہا کہ ایک ججز کنونشن بلائیں اور پیرامیٹرز طے کریں کہ ہمیں کس حد تک یہ پریشر برداشت کرنا چاہیے, کس حد تک نہیں کرنا چاہیے, اور مختلف مثالیں انہوں نے دی ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ خط لکھنا ہی غلط ہے, ان کو خود ہی ایڈریس کرنا چاہیے تھا اور انہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دینا چاہیے تھا جس نے بھی ان کو پریشرائز کیا یا ان کو اپروچ کیا. دیکھیے یہ اگر کنونشن بلوائیں تو کسی قانون کے کسی ضابطے کے مطابق بلوائیں گے نا, تو کوئی آیا کوئی ایسا کوئی قانون کوئی ضابطہ موجود ہے. پہلے تو ایک بات کو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا وہ ایک طرح سے انتظامی طور پہ ہائی کورٹ جو ہے نا اس کے ماتحت نہیں ہوتی. جوڈیشل سائڈ پہ ان کی ججمنٹس کو جو ہے وہ سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں, مگر وہ انتظامی طور پہ معاملہ جو ہے نا صوبوں میں یا اسلام آباد میں وہ اس ہائی کورٹ کی حد تک ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد آگے ریمیڈی جو ہے نا جوڈیشل سائڈ پہ لائی کرتی ہے. اور اگر وہ جو انہوں نے اور ایک فورم سا بنایا ہوا ہے جس میں وہ سپرمیسی جو ہے نا برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی ہے سپریم کورٹ, اس کو بھی اگر استعمال کیا جائے تو اس میں بھی شاید میرا خیال ہے اس طرح کی کوئی جو ہے نا پروویژن نہیں ہے کہ جس میں جو ہے کوئی اس طرح ججوں کا کنونشن بلوایا جائے, اس پہ اس بات کو ایڈریس کیا جائے. دیکھیے اگر کسی میں یہ ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ بات جو ہے وہ اس نے اپنے چیف جسٹس کے علم میں لائی, یا اس میں یہ ہمت نہیں ہے کہ کنٹینٹ پروسیڈنگ آج تک انیشیٹ کی, تو دین کیا وہ جو ہے نا وہ جب وہ کنونشن ہوگا اس میں تقریریں ہوں گی, کیا وہ اس میں یہ کہے گا کہ مجھے کامران صاحب آئے تھے اور اس میں مجھے سفارش کی تھی اور ساتھ اس نے دھمکایا تھا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ پھر اگلے اس میں اسٹیپ اپ نہیں ہو پائیں گے. جس نے نہیں کیا ہوا تو یہ ایسے ہی جو ہے نا وہ نشستن گفتن برخاستن تک آ جائے گا, اور اس کے لیے جو ہے نا یہ جو فورم جو تجویز کیا جا رہا ہے یہ 6 ججوں کی طرف سے, یہ لا ان کو ریکگنائز نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ججز کی اپنی کمزوری ہے اور وہ خود کوئی جواب دینے یا خود اس پریشر کو اپنے اوپر سے ہٹانے کی بجائے ایک ایسا راستہ اختیار کر رہے ہیں جو نہ اس کے لیے مفید ہے نہ سسٹم کے لیے مفید ہے. تو آپ کے خیال میں پریشر سے نکلنے کی اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ویسے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. آپ یہ میں پارلیمان کا حصہ ہوں اور پارلیمان میں بھی بعض لوگوں کو جو ہے نا وہ اس طرح سے کسی معاملے میں اپروچ کیا جاتا ہے, مگر ہر ایک کو کسی کو ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپروچ کرتے ہیں. جی
تو یہ بس میں ایک مختصر جواب دے رہا ہوں. مطلب آپ کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ بعض لوگوں کو اپروچ کیا جاتا ہے اس بل پہ آپ ایسے کر لیں, اس معاملے میں آپ ایسے کر لیں. کامران صاحب یہ بتائیں کہ ایک پہلو اور بھی ہے, بعض لوگ یہ بھی تاثر دے رہے ہیں کہ یہ جو خط ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ کچھ ججز کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں جو شکایات ہیں اس پہ اثر انداز ہونا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا بھی ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا, دیکھیے نیت کا حال اللہ پاک جانتا ہے, مگر یہ جو نا یہ فورم نہیں ہے جس کو انہوں نے اپنے اس گریوینس کی ریڈریسل کے لیے ایڈریس کیا ہے. یہ میں لیگلی آپ سے ایک بات کر رہا ہوں, یہ ان سے جو ہم سب سے پہلے کوئی بھی معاملہ جب لے کے جاتے ہیں تو یہی ججز ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا اختیار بتائیے. تو اس کونسل کا اختیار جو ہے یہ بتایا جائے. یہ بات بالکل درست ہوگی. ہمارے یہاں ہمارے کلچر میں یہ سارا کچھ ہے, ہمارا نظام تباہ ہو چکا ہے, ہمارے نظام میں بہت زیادہ مداخلت ہے ادھر ادھر سے, مگر اس کا جو ہے نا یہ طریقہ کار نہیں ہے. میرا خیال ہے اس کا طریقہ کار جو ہے نا ان کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہونے. ٹھیک ہے. اچھا, اب سیاست کی طرف آ جاتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے باقاعدہ 25 اپریل سے تحریک کا اعلان کر دیا ہے, جلسوں کا بھی کہا ہے, بلوچستان سے احتجاجی تحریک بھی شروع کریں گے. تو اس کا مطلب ہے جمعیت علماء اسلام, آپ کی جماعت جو ہے وہ پارلیمانی سیاست سے اور پارلیمانی نظام سے مکمل مایوس ہو گئی ہے؟ مایوس ہو گئی ہے. مکمل ابھی تک میں نہیں کہتا, اس لیے مکمل نہیں کہتا کہ ہمارے اداروں نے یہ فیصلہ نہیں کیا. اگر میں مکمل مایوسی کا لفظ استعمال کروں تو وہ صرف اس وقت کر سکتا ہوں جب ہمارے جماعت کے اندر کے ادارے یہ ڈیسائیڈ کر دیں کہ جی اب ہم نے نہیں کرنا اور ہم مکمل مایوس ہو گئے. مایوسی یقیناً ہے, مجھے بھی ہے. جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ سسٹم جو ہے وہ لوگوں کے مسائل کا مداوع نہیں کر پا رہا. نہیں, لیکن ایک تضاد اس میں بھی موجود ہے. مکمل مایوسی نہ صحیح, جو مایوسی کی صورت ہے کہ ایک طرف آپ تحریک چلانا چاہ رہے ہیں, اسمبلیوں میں آپ موجود ہیں, سینٹ میں آپ موجود ہیں, بلوچستان میں سینٹ کا الیکشن آپ لڑ رہے ہیں, بلکہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے, اور ضمنی انتخابات کا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں. تو یہ ایک تضاد نہیں ہے؟ ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کرنا جو ہے وہ اس لیے جو ہے نا وہ سینٹ الیکشن کے ساتھ ریلیشن نہیں بنتا کہ سینٹ میں تو ہم اپنی اسٹرینتھ پہ آئیں گے نا, کہ جو اسٹرینتھ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہے, اور پھر ایک ہاؤس کا ایک فورم کو جو ہے نا وہ فورم پہ بات کرنی ہوتی ہے. اس فورم کو نہیں چھوڑنا ہم چاہ رہے ہیں فی الوقت, جب تک کوئی ہمارے اندر جو ہے نا یہ فیصلہ نہ ہو جائے کہ واقعی چھوڑ دینا ہے, اور یہ لوگوں کے دکھوں کا مداوع جو ہے سسٹم کے اندر نہیں. مگر اس وقت تک کم از کم ہم ساتھ چلنا چاہتے ہیں. باقی الیکشن کے حوالے سے پہلے بھی جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے سب کے سامنے ہے. آگے بھی ہم کوئی امید نہیں رکھ رہے کہ جنرل الیکشن میں یا سیٹ کے اوپر جو ہے نا کسی کے بائی الیکشن میں جو ہے نا وہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی بہتر سلوک ہوگا یا فیئر اور فری سلوک ہوگا, اس کی ہم امید نہیں رکھ رہے. سینٹ میں ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ یقیناً کی ہیں, اور وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنے حصہ بقدر جسہ وہ ہم نے اس کا کیا, بلکہ اس جسے سے کم حصہ ملا. اچھا, ابھی ایک قانونی رائے دیجئے کہ پشاور ہائی کورٹ نے آپ کی جماعت کی مسلم لیگ نون کی پیپلز پارٹی کی درخواست منظور کر لی ہے کہ جی اسپیکر صاحب حلف دیں جو مخصوص نشستوں پر کامیاب امیدوار ہیں, نامزد امیدوار ہیں. تو یہ فرمائیں کہ اب کتنا عرصہ ٹال مٹول کی جا سکتی ہے؟ کیا یہ اپیل کی وجہ سے اس کو مزید لٹکایا جا سکتا ہے, یا اب پابند ہے کہ اجلاس بلائے اسپیکر اور ان کو حلف دے؟ دیکھیے, یہ کیونکہ اس معاملے کا تعلق جو ہے سینٹ کی الیکشن کے ساتھ ہے, اور انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو حلف دیں اور تاکہ یہ ووٹ دے سکیں, تو ظاہر ہے اس 2 تاریخ سے پہلے یہ معاملہ نپٹنا ہے, یا پھر وہ جا کے اسٹے لے لیں سپریم کورٹ. اگر اسٹے ہو گیا تو لا آف لینڈ ہوگا, وہ بائنڈنگ ہو جائے گا, باقی اس پہ بھی اور اگر اسٹے نہ ہوا تو وہ ان کو 2 تاریخ سے پہلے جو ہے نا اجلاس بھی بلوانا ہے اور ان کو ووٹ بھی دیں. جی, اسٹے کے لیے ان کو سپریم کورٹ جانا پڑے گا, یا اس میں کورٹ کے اندر بڑے بینچ کے سامنے اسٹے کی درخواست کرنی پڑے گی؟ پشاور میں انٹرا کورٹ نہیں ہے. پشاور میں انٹرا کورٹ کی جو ہے نا وہ بعض ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ ہے, جیسے ہمارے یہاں اسلام آباد میں انٹرا کورٹ ہے, بلوچستان میں بھی انٹرا کورٹ کی وہ نہیں ہے, پشاور میں بھی نہیں ہے. اچھا, تو ان کو سپریم کورٹ جانا پڑے گا. جی ٹھیک ہے. لاسٹ یہ بتا دیں کامران صاحب کہ مولانا صاحب ملک سے باہر تھے, سعودی عرب میں رہے ہیں, کانفرنس میں شرکت کی ہے,
تو یہ جو آپ کی سسٹم سے آپ مایوس ہیں، یہ ساری شکوے شکایتیں پاکستان کی حد تک کی محدود ہیں؟ ظاہر ہے مولانا صاحب باہر جاتے ہیں، ان سے گفتگو تو ہوتی ہوگی، تو دیگر جو آپ کے ہم خیال لوگ ہیں باہر کے ممالک میں بیٹھے ہیں، یا ان سے بھی آپ لوگ گفتگو کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ اپنا پردہ جو ہے دوسروں کے سامنے اٹھانا تو مناسب نہیں. ویسے کوئی اگر کوئی چیز انڈر ڈسکشن آ جائے سر راہ جو ہے نا کوئی گفتگو اس بات پہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے ملک کی معاملات میرا خیال ہے اس طرح کی باتیں جا کے دوسرے ملکوں میں کرنا غیر مناسب ہے. جی ٹھیک، بہت شکریہ کامران مرتضیٰ آپ کے وقت کا، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وفاقی وزیر خرم دستگیر صاحب نے. خرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. خرم صاحب آج جو حالیہ بات چل رہی ہے، آج سپریم کورٹ میں فل کورٹ اجلاس بھی ہوا ہے اس معاملے پہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا ہے اور جس پہ انہوں نے ان کے کام میں مداخلت کے الزامات عائد کیے ہیں. ایسے ہی الزامات جسٹس شوکت صدیقی جب عائد کرتے تھے تو آپ کی جماعت کھل کر ان کی تائید کیا کرتی تھی. جو موجودہ خط ہے اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ کیا آپ کی جماعت ان الزامات کی بھی تائید کرتی ہے؟ جی، شوکت صدیقی صاحب نے اپنے الزامات کے حق میں ثبوت اور شواہد پیش کیے تھے اور ہماری یہ توقع ہے کہ اس طرح اپنی بات کا کیا ہے یہ عبادت جج صاحبان بھی کچھ استثناء تو نہیں ہے ثبوت اور شواہد سے، تو اگر ثبوت اور شواہد کے ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل کرتے ہیں یہ پاکستان کے لیے ایک پیش رفت آپ آگے بڑھیں گے. اس طرح کے الزامات لگانا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کو باقاعدہ ایویڈنس کے ذریعے پیش کرنا اور پھر اس کے نتیجے میں ریاست کے معاملات کی درستگی ہم نے کم ہی دیکھی ہے. اگر یہ شواہد آتے ہیں اور اس پر سپریم جوڈیشل ہے یہ پاکستان کے لیے ایک پیش رفت. نہیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی الزام ہی لگایا تھا کہ مجھے فلاں صاحب ملے اور انہوں نے یہ کہا. انہوں نے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں دیا تھا. ان لوگوں نے بھی الزامات ہی لگائے ہیں کہ جی فلاں موقع پر یہ ہوا، فلاں موقع پر یہ ہوا. اور انہوں نے اس سے پہلے والے چیف جسٹس کو بھی بتایا، قاضی صاحب کو بھی بتایا، اپنے چیف جسٹس کو بھی بتایا. اس کا انہوں نے باقاعدہ ساتھ لگایا ہے. یہ اس خط کے ساتھ کچھ چیزیں انہوں نے لگائی بھی ہیں. تو ارشاد صاحب، جس طرح فیض نے کہا تھا کہ اگر اب نئے سرے سے حساب کھل رہے ہیں جی تو ہمیں اس کو بھی دیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون بھی اور میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ اپنے اپنے حدود میں رہ کر اپنی جو ڈیوٹی ہے اس کو سر انجام دیں. اور اس کے نتیجے میں اگر جو جسٹس صاحبان نے بات کی ہے کوئی پاکستان کے لیے یہ جو ہمارا نصب العین ہے کہ ادارے اپنی اپنی حدود میں رہ کر کام کریں، اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں تو یہ پاکستان کے لیے میں پھر کہوں گا کہ ہم آگے بڑھیں گے اس سے. لیکن عرفان صدیقی صاحب تو صبح یہ فرما رہے تھے کہ یہ تو 9 مئی کے واقعے سے سانحے سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. حالانکہ جناب شوکت صدیقی صاحب پر جب یہ معاملہ آیا تھا تو آپ سب لوگ بجا طور پر یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ان کی بات سنی جانی چاہیے. جی دیکھیے نا، ایک جج جس پر فوراً جو سپریم جوڈیشل ایکشن نے جو ہے وہ راست اقدام لے کر ان کو برخاست کر دیا اور ان کا کریئر جو ہے وہ تباہ ہو گیا اور ان کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑی. ان جسٹس صاحبان کے اوپر تو اللہ کا کرم ہے، ابھی ان کو ایسی کوئی قیمت نہیں چکانی پڑی اور انہوں نے صرف ایک چیز کو انڈیکیٹ کیا ہے. اور یہی بات ہے کہ جب مظلوم ہمارے سامنے آئے گا تو ہم سب، اس میں کوئی جو ہے وہ جماعتوں کا فرق نہیں ہے، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو اس کو درست کیا جائے، جس کو بالآخر جو ہے ابھی سپریم کورٹ نے چند دن پہلے اس کو درست کر دیا ہے اس ناانصافی.
لیکن اچھا، یہاں خرم ایک صاحب ضرور ہے جو میں سے توجہ ضرور دلانا چاہوں گا ناظرین، جی اور وہ یہ ہے کہ جب ہم ان ججز کی بات اور ان کے خط کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں تو ساتھ ہماری یہ توقع ہے کہ وہ پاکستان کے قوانین اور آئین اور قانون کو قائم رکھنے کی ذمہ داری کو بھی سنجیدگی سے لیں گے. تو لہذا جو خدشہ عرفان صدیقی صاحب نے جس کا اظہار کیا ہے، میں اس میں صرف یہ ایڈ کروں گا کہ ہماری یہ توقع ہے کہ یہ جج صاحبان اس سے قطع نظر کے جو ہے جس قسم کے دباؤ کا انہوں نے اظہار کیا ہے کہ وہ 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کے کیسز سنجیدگی سے سنیں گے، اور جہاں انہیں نظر آئے کہ ثبوت اور شواہد ہیں تو پھر سخت ترین سزائیں بھی دیں گے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ فرمائیں کہ ایک تو سپریم کورٹ جو ہے اس پر کچھ کر رہی ہے اپنے طور پر، اپنے فورم پر ابھی اجلاس بھی ہو چکا ہے، لیکن کیا حکومت بھی آپ سفارش کریں گے کہ حکومت کو بھی اس کی غیر جانبدارہ انکوائری کرانی چاہیے، اس معاملے کو دیکھنا چاہیے، اور جس طرح آپ کا موقف رہا ہے مسلم لیگ کا بھی آپ کا بھی، تو اگر کہیں تجاوز ہو رہا ہے، مداخلت ہو رہی ہے، بے جا پریشر ڈالا جا رہا ہے، تو اس کی روک تھام حکومت کی بھی تو ذمہ داری ہے. جی تو ہماری یہ توقع ہے کہ اگر سپریم جوڈیشل کونسل میں اس کارروائی کے بعد کوئی ٹھوس ثبوت اور شواہد سامنے آتے ہیں تو کورٹ نے تو بالآخر حکومت وقت کو ہی تمام ہدایات جاری کرنی ہے. تو وہاں سے جو فائنل ڈٹرمنیشن ہوگی اس معاملے کو حتمی طور پر جب دیکھا جا چکا ہوگا، تو پھر اگر حکومت کو سپریم جوڈیشل کونسل اس پر کوئی سفارش کرے گی یا ہدایت کرے گی تو میری یہ توقع ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت اس پر پوری تندہی سے عمل کرے گی. اچھا خرم صاحب، ایک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ان میں کچھ ججز ایسے ہیں کہ جن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں شکایات درج ہیں، اور بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ انکوائری پہ اثر انداز ہونے کا بھی ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے، اور بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز کسی ایک جماعت کے حق میں بہتر آ سکتی ہیں، جس طرح آپ نے شوکت عزیز صدیقی والے معاملے کو بار بار ہائی لائٹ کیا تھا، اور وہ اس وقت آپ کے پولیٹیکل نیریٹو کو سپورٹ بھی کر رہا تھا. کیا ایسا ہی ہے؟ جی یہ تمام فاضل جج صاحبان جن کے ہاتھ میں بہت سارے کیسز میں پاکستانیوں کی زندگیوں کا دار و مدار ہوتا ہے، وہ موت اور زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں. تو یہاں پھر اب جب اس قسم کے وہ خطوط لکھیں گے اور پھر ان کے کانڈکٹ کے اوپر ظاہر ہے ایک زیادہ اسکروٹنی ہوگی، تو یہ بھی ہماری توقع ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں جو لوگ ہمارے فاضل جج صاحبان بیٹھے ہیں وہ ان دونوں معاملات کو علیحدہ کریں گے، اور جو شکایت ہے وہ علیحدہ ہے، اس کا جو سپریم جوڈیشل کونسل میں جن کے خلاف کیسز پینڈنگ ہیں مس کانڈکٹ کے، اس پر اثر نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھ پر دباؤ پڑا ہے تو میری تمام گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں. تو یہاں پھر یہ ججز کا ایک مشکل امتحان ہے اداروں کا کہ وہ کس طرح اپنی جو بنیادی ذمہ داری ہے اس کو بھی پورا کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ادارے کی خود مختاری کا تحفظ ہے اس پر بھی پوری طرح چوکنے رہتے ہیں. جی اچھا، اب دوسرے سیاسی موضوعات پہ آ جاتے ہیں. آپ کی پارٹی کے کچھ لوگ ان دنوں بہت متحرک ہیں اور بیان بازی ہو رہی ہے. خواجہ آصف صاحب ہیں، آصف سعید کرمانی صاحب ہیں، جاوید لطیف صاحب ہیں، ابھی حنیف عباسی صاحب انٹر ہوئے ہیں، اور انہوں نے تو سب کو ہی رگڑا لگا دیا، خواجہ آصف کو بھی اور باقیوں کو بھی. تو یہ فرمائیں کہ یہ کوئی واقعی دو مختلف نقطہ نظر ہیں جو آپس سے ٹکرا رہے ہیں، دو دھڑے ہیں جو آپس سے ٹکرا رہے ہیں، یا میاں نواز شریف صاحب کی گرفت اب پارٹی پر کمزور پڑ گئی ہے کہ جو اٹھتا ہے اور اپنی بانسری بجانا شروع کر دیتا ہے؟ ارشاد صاحب، میں بڑی وضاحت سے کہنا چاہتا ہوں کہ میاں نواز شریف کی موجودگی میں کوئی دھڑے نہیں ہے. ایک ہی دھڑا ہے اور نواز شریف کا دھڑا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس دھڑے کے لوگوں میں، کیونکہ نواز شریف کی قیادت پر ہم سب متفق اور متحد ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سب کی رائے ایک ہو گئی ہے. تو مختلف معاملات میں، مختلف اوقات میں مختلف لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف براہ راست جو ہے وہ رائے دے سکتے ہیں. یہ اب آج کے میڈیا کے دور میں، جبکہ سوشل میڈیا خاص طور پہ وہاں
بڑا کم معیار ہے سچ اور جھوٹ کا. تو ایک بڑی ٹیمپٹیشن ہے سب لوگوں کو کہ وہ اپنی رائے کا کھل کر اظہار کر دیں, جس کی پھر انہیں بعد میں کوئی قیمت بھی ادا نہ کرنی پڑے. تو ایسی جو متضاد رائے ہیں, اسی شور میں اور طوطی خانے میں ہی ہمیں آگے بڑھنا ہے. نہیں, یہ ایک رائے ہوتی ہے کسی ایک ایشو پر. یہاں تو باقاعدہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس الیکشن میں میاں نواز شریف صاحب کو باہر رکھنے کی کوشش کی گئی. اس الیکشن میں سلیکٹیو قسم کی ریگنگ ہوئی. اس الیکشن میں ٹارگٹ لوگ کیے گئے آپ کے, جن کو ہرایا گیا, جن پر پہلے کراس لگا ہوا تھا. اور یہ باتیں پارٹی کے اندر بھی ہوتی ہیں. 2002 سے الیکٹرانک میڈیا یہاں موجود ہے. آپ کی پارٹی اس کے بعد اقتدار میں بھی رہ چکی ہے. تو پہلے تو اس طرح کی باتیں الیکٹرانک میڈیا پر, سوشل میڈیا کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, بات تو الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر ہو رہی ہے یہ ساری. جی, تو اس کی جو بہترین اس معاملے کا حل ہے, جو کہ محمد نواز شریف میری توقع ہے کہ ضرور اس پر عمل کریں گے, وہ یہ ہے کہ فوری طور پر پارٹی کے جو اندرونی فورم ہیں ان کو متحرک کیا جائے. اس میں سینٹرل ورکنگ کمیٹی ہے, مرکزی مجلس عاملہ, اور سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, مختلف صوبوں کی کمیٹی ہیں, اور ان پارٹی کے اندرونی فورمز میں ان صاحبان کی جو رائے ہے وہ غور سے سنی جائے, اسے وزن دیا جائے, اور ان پر بھی وہی ٹیسٹ آتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ثبوت اور شواہد ہے. کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر مستقل طور پہ الیکٹرانک میڈیا پر ہی ایسی گفتگو ہوگی تو اس سے امپریشن جو ہے وہ فرق جاتا ہے. تو پارٹی کو بھی وقت ہے کہ اس معاملے کو سمیٹنے کے لیے اندرونی فورمز کو متحرک کیا جائے, تاکہ ان سب حضرات جن کی رائے میں وزن ہے اپنی اپنی جگہ پہ, ان کو پارٹی سوال یہ ہے, خرم صاحب سوال یہ ہے, عابد شیر علی صاحب سے ہماری بات ہوئی, انہوں نے کہا جی میرے گھر میں 2 ووٹیں کشمیر کی ڈال دیں. جاوید لطیف صاحب سے گفتگو ہوئی, وہ جو فرماتے ہیں, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا حلقہ کھولنے کی بات کی تو مجھے کہا گیا پھر نواز شریف کا حلقہ بھی کھولے گا. اب کس نے کہا یہ انہوں نے نہیں بتایا. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا ہے, آپ کو جو شکست ہوئی ہے وہ کسی دھاندلی کی وجہ سے ہوئی ہے, یا آپ کے حلقے کے لوگوں نے فیصلہ یہی کیا جو آپ نے قبول کیا ہے, یا آپ کے بھی تحفظات ہیں؟ جی, میرے سخت ترین تحفظات ہیں. میں نے اب ٹیلی ویژن پہ کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ میرے تو فارم 45 کوڑے میں سے ملے ہیں, مجھے براہ راست نہیں ملے. وہاں سے میرے کوڑے میں سے, جہاں یہ ان کا مرکز تھے, وہاں میرے ووٹ بیلٹ پیپر باقاعدہ سٹیمپڈ وہاں سے نکلے ہیں. تو ہمارے انتخابات کا جو اس دن طریقہ کار تھا اس پر سخت ترین تحفظات ہیں, دھاندلی کے حوالے سے بھی, بد نظمی کے حوالے سے بھی. لیکن اس کا اظہار تو ہمارا فرض ہے کہ ہم الیکشن پٹیشن میں ثبوت کے ساتھ کریں نا جی. ہم اس پہ اگر اس طرح کی گفتگو کرتے جائیں گے تو اس سے پھر معاملات بہتر نہیں ہوں گے جماعت کے لیے. اب جبکہ جماعت کی حکومت ہے وفاق میں بھی اور مرکز میں بھی, تو پہلے ہی تو ہم سب کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ہم اپنی جو حکومتیں ہیں ان کو کنٹریبیوٹ کریں, ان کو مضبوط کریں, ان کو سہارا دیں, اور یہ جو ڈسکشن ہے پہلے پارٹی کے اندر کریں. اور اگر ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس اس طرح کے ثبوت اور شواہد موجود ہیں, تو پھر اس کو باقاعدہ طور پہ قانون سازی کی صورت میں یا کسی ایک سنگل کلیکٹیو پٹیشن کی صورت میں سامنے لایا جائے, بجائے یہ کہ یہ ایک سلگتا ہوا معاملہ جو ہے یہ مستقل جو ہے میڈیا کی زینت بنا رہے. اچھا, اس وقت پاکستان کو انرجی کے بحران کا سامنا ہے, کافی عرصے سے ہے. آپ چونکہ اس سے منسلک بھی رہے, آپ کی یہ فیلڈ بھی ہے. ہم نے ایک راستہ کھولا کہ جی ایران کے ساتھ جو پائپ لائن کا معاملہ ہے, چونکہ وہ معاہدہ پائے تکمیل کو پہنچنے والا ہے, اگر ہم اس پر عمل درآمد نہیں کرتے تو ہمیں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے, اور بڑا ہیوی جرمانہ ہو سکتا ہے. امریکہ نے کھل کر کہہ دیا کہ جی ہم تو وارن کر چکے ہیں, یہ ریڈ لائن ہے ہمارے لیے. میتھیو ملر نے کل پھر دہرایا اس بات کو کہ ایران پاکستان کو اس کے کانسیکوینسز کا خیال ہونا چاہیے. تو اب اس وقت ہمارے قومی مفاد کا تقاضا ہے کہ پائپ لائن پائے تکمیل کو پہنچے, جبکہ امریکی دباؤ ہم پر ہے کہ یہ کام نہ کریں. ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے؟ آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ حکومت کیا کرے؟ جی, ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی خود مختاری کا اعادہ کرنا چاہیے اور اس پائپ لائن کی تعمیر کرنی چاہیے, کیونکہ امریکہ یوں بھی جب سے افغانستان سے ان کا انخلا ہوا ہے
اس سال کے وسط میں 3 سال ہو جائیں گے، وہ اس خطے سے اپنا تمام جو ان کے مفادات ہیں وہ لپیٹ کر جا چکے ہیں، اور اب اس خطے میں ان کی واحد جو انٹرسٹ ہے وہ ان کا جو اسٹریٹجک پارٹنر ہندوستان ہے، جس میں ان کے اور چائنا کے حوالے سے مفادات ہیں۔ پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے، اس میں امریکہ سے زیادہ جو ایشو ہے وہ بین الاقوامی بینکنگ کا اور فائنانسز کا ہے، لیکن شہباز شریف صاحب کی حکومت سے ہماری یہ ایک توقع بھی ہے کہ وہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس سارے بڑے مشکل سمندر میں سے پاکستان کی کشتی کو نکال سکتے ہیں۔ پاکستان کو اپنی گروتھ کے لیے، اپنے شہریوں کے لیے توانائی چاہیے، اور وہ توانائی اگر سستی ہمیں اپنے کسی ہمسائے ملک سے مل سکتی ہے تو اس پر ہمیں زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے ہم ہی ہیں، دنیا میں اور کوئی دوسرا ملک آ کر ہمارے مفادات کا تحفظ نہیں کرے گا، تو ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو پاکستان میں رہنے والوں کے لیے اور پاکستان کے معاشی استحکام کے لیے۔ مصدق ملک صاحب جو ہیں، خرم صاحب، مصدق ملک صاحب نے کہا ہے کہ ہم امریکہ سے استثناء مانگیں گے، کیا استثناء مانگنا بہت ضروری ہے اور کیا مل جائے گا؟ آپ کی توقع کیا ہے؟ جی، استثناء مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایشو ارشاد صاحب یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی بینکنگ ٹرانزیکشنز اور پیمنٹس ہیں ان میں سے بہت بڑی تعداد، اوور ویلمنگ نمبر نیو یارک سے کلیئر ہوتا ہے ہر روز رات کو، تو لہذا وہاں میں اگر اپنے بینکنگ سسٹم کا جو استحکام ہے وہ بھی چاہیے، تو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کس طرح یہ استثناء حاصل ہو جائے، تاکہ ورنہ پھر ہمیں اس کے دوسرے طریقے، نان بینکنگ طریقے استعمال کرنے پڑیں گے، جو کہ کسی معاملے کا مستقل حل نہیں ہے۔ پائپ لائن اگر بچھنی ہے تو مستقل رہنی ہے، تو اس کا بہرحال کوئی نہ کوئی سلوشن جو ہے وہ ہمیں یورپین پارٹنر سے بھی بات کرنی چاہیے، امریکہ سے بھی بات کرنی چاہیے، کیونکہ ایران تو کہہ رہا ہے کہ اگر فائنینشیل اسسٹنس آپ کو چاہیے تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن یہ جو معاہدہ ہے آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، کیونکہ سابق وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا تھا یہ تو جی معاہدہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا، تو یہ پاکستان کے مفاد میں، اور اگر ہم کسی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے، پابندی کے خوف سے یہ معاہدے پر عمل نہیں کرتے تو ہمیں اس کے کتنا جرمانہ بھرنا پڑے گا اور کیا اس کے نقصانات ہوں گے؟ جی، یہ میں کاکڑ صاحب سے کچھ حد تک متفق ہوں۔ یہ معاہدہ درست نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ ایران سے ہو رہا ہے، اس معاہدے کی جو تفصیلات تھیں جس سے پاکستان کی جو کمٹمنٹ دی گئی وہ غالباً عجلت میں اور بغیر پوری طرح دیکھی گئی۔ اچھا، تو لیکن اب ایک اور یہ ہمیں جب بھی، اور یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے، آنے والی تمام حکومتوں کے لیے ہے کہ وہ بین الاقوامی طور پر پاکستان کی اوبلیگیشن لینے سے پہلے 1000 دفعہ سوچیں، اور یہ یعنی کسی بھی اور ملک سے معاہدہ ہوتا تو اتنا ہی یہ خطرناک ہے جتنا آج ہے، تو ہم نے اپنے اوپر زیادہ بوجھ لے لیا، اور لیکن اس کے باوجود میں کہوں گا کہ پاکستان کی خود مختاری کا تقاضا یہ ہے، پاکستان کے معاشی استحکام کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں جہاں سے بھی سستی توانائی مل سکتی ہے ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ سینٹ میں پنجاب میں آپ نے معاہدہ کیا سنی اتحاد کونسل کے ساتھ، اور وہ کامیاب بھی ہوا، کچھ سیٹیں آپ کی آ گئیں، 2 غالباً ان کو چلی گئیں، محسن نقوی صاحب بھی کامیاب ہو گئے، تو یہی معاہدہ جو ہے اب پولیٹیکل میٹرز پہ کیوں نہیں کیا جاتا، ہیجان کو ختم کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ جی، جو حکومتی اتحاد ہے وہ تو اس گفتگو کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ ہم جو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت تھی اس دوران بھی انتظار کرتے رہے کہ سینٹ آف پاکستان میں پی ٹی آئی کے سینیٹرز پوری طرح موجود تھے، لیکن جو ایک بنیادی رکاوٹ ہے وہ پی ٹی آئی کے ذہن کے اندر کا جو خلفشار ہے کہ ان کے علاوہ اور اس ملک میں کوئی نہ ہی پارسا ہے اور نہ ہی قابل ہے، اور لہذا وہ اپنے علاوہ ہر ایک کو ڈاکو، چور اور غدار اور کافر سمجھتے ہیں۔ جب تک یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ٹھیک نہیں ہوتی اور ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اگر 30% ووٹ ان کو پڑا ہے تو 70% ووٹ ان کے خلاف بھی پڑا ہے، اور وہ 70% بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا ان کو پڑنے والا ووٹ، جب تک باہمی احترام کی ان کو ابھی تک ادراک نہیں ہوا، وہ عارضی طور پر اس قسم کے جو ایگریمنٹ انہوں نے پنجاب اسمبلی میں کیا ہے ایک الیکشن سے بچنے کے لیے، غالباً ان کو یہ بھی خوف تھا کہ اگر یہ ایگریمنٹ نہ ہوا
تو ان کے پورے ووٹ ہی ظاہر نہ ہوں الیکشن والے دن. تو اس طرح کے ایشوز کی وجہ سے انہوں نے کمپرومائز کیا ہے. لیکن ہمیں آگے بڑھنا ہے. سینٹ کا الیکشن تو ختم ہو جائے گا اگلے ہفتے, لیکن اور دوسرے ایشوز کے اوپر اگر وہ خود یہ فیصلہ کریں کہ ہم چاہے وہ جتنی مرضی پالیسی کو کرٹیسائز کریں, لیکن یہ سمجھیں کہ جو اسمبلیاں ہیں عوام کے منتخب ایوان ہیں, وہ عوام کی طرف سے ایک سانجھی ذمہ داری دی گئی ہے ہمیں حکومت کی, ان کو اپوزیشن. اگر وہ اس کو سمجھ کر آگے بڑھیں گے تو ہم ہمیشہ تیار ہیں گفتگو کے لیے. جی ٹھیک, بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب. وقت کا ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب, پنجاب میں سینٹ کی جو نشستیں ہیں, جنرل نشستوں پہ 7 امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہوئے ہیں. جو نام سامنے آئے ہیں اس میں محسن نقوی, احد چیمہ, پرویز رشید, ناصر محمود, طلال چودھری, اور دوسری جانب جو ہیں وہ حامد خان کا نام آ رہا ہے اور علامہ ناصر صاحب کا نام آ رہا ہے. اور مسلم لیگ نون کے 5 اور سنی اتحاد کونسل کے 2 امیدوار بلا مقابلہ کامیاب ہوئے ہیں. مسلم لیگ کے حالانکہ 4 ہیں, یہ فیکچولی غلط ہے, غلط وہ لکھا ہے خبر دینے والے نے. اس میں یہ ہے کہ محسن نقوی صاحب آزاد امیدوار. جی, تو بھائی خبر میں ویب سائٹ سے پڑھ رہا ہوں. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا, گزارش یہ ہے کہ میرا خیال ہے یہ بہت اچھا ہوا ہے. 2 قباحتیں جو ہیں ان سے کم از کم اسمبلی پاک رہی. ایک تو ہارس ٹریڈنگ ہونی تھی, اور خرید و فروخت جو ہے ووٹ کی, ضمیر کی, یہ بدترین فعل ہے کسی بھی مہذب معاشرے میں, کسی بھی مسلم معاشرے میں, کسی بھی انسانی معاشرے میں, کہ انسانی ضمیر خریدے جائیں یا بیچے جائیں. اور ایک ووٹ جس کو ایک مقدس امانت کہا جاتا ہے, یعنی وہ جو عوام سے ووٹ لیتا ہے تو وہ تو کہتا ہے جی مقدس امانت میرے سپرد کریں, اور خود وہ بددیانتی کا مظاہرہ کرتا ہے, ضمیر فروشی کا مظاہرہ کرتا ہے. دباؤ کے تحت کریں یا لالچ کے تحت کریں, دونوں صورتوں میں کبھی فیل ہے. بدترین روایت بھی ہے ہمارے یہاں, بدترین روایت بھی ہے یہ. اور یہ دیکھیں, جو ہم مسلمان ہیں اور اس کے بعد ایک جمہوری ریاست ہیں, ہمارا جو وجود ہے وہ اسلام کا مرہون منت ہے اور جمہوریت کا مرہون منت ہے. علامہ اقبال کا جو تصور تھا پاکستان کا, قائد اعظم کی جو جدوجہد تھی پاکستان کی, وہ اسلامی جمہوری پاکستان کے لیے تھی. نہ جمہوریت میں خرید و فروخت جائز ہے, نہ اسلام میں خرید و فروخت. نہ جمہوریت میں جبر کے ساتھ ووٹ حاصل کرنا, جبر کے ذریعے سے اپنے آپ کو کسی منصب پر فائز کرنا جائز ہے. نہ لالچ دے کر, خرید و فروخت کر کے, پیسہ لگا کر کوئی منصب حاصل کرنا جائز ہے. تو اس قباحت سے بچ گئے. رمضان الکریم بھی ہے, رمضان کا مہینے میں کم از کم اتنی, کم از کم پنجاب کی حد تک تو یہ چیزیں. اب دوسرا یہ ہوا کہ دوسرا جو اس میں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم اگر 8 فروری یہ جو ملک کے اندر ایک مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں, باقی لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا گیا عوامی کا, کم از کم پنجاب اسمبلی میں اس ایشو پر دونوں فریقوں نے مینڈیٹ کا احترام کیا ہے, اور دونوں نے مان لیا جی جو الیکشن سے ہم آئے ہیں ہماری یہ سیٹ ہے اور ہماری یہ سیٹ ہے. ہاں, اگر خواتین اور مخصوص نشستیں مل جاتی تو ان کی وہ بڑھ جاتی, لیکن وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن جو موجودہ مینڈیٹ ہے اس کے مطابق لیکن پشاور میں ارشاد صاحب, جو کے پی کے میں پشاور ہائی کورٹ نے آج پھر فیصلہ ہدایات دی ہیں کہ جو مخصوص نشستوں پہ نامزد لوگ ہیں ان سے حلف لیا جائے, کیونکہ اب وہ پہلے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ چکا تھا, تو پھر وہ وہی جو ہیلا جوئی چلتی ہے, اجلاس بلایا تو ٹھیک نہیں بلایا, ٹھیک بلایا. خیر گورنر کو تو اجلاس بلانے کا اختیار تھا بھی نہیں, وہ تو غلط کیا گیا, اور وہ حل برداری ان کی رکی ہوئی ہے. لیکن بظاہر اس کا لگتا ہے اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہونا ہے. میں آپ کو بتاؤں ہو کیا رہا ہے. ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے سیاستدان سبق نہیں حاصل کرتے اپنے اعمال سے اور دوسروں کے اعمال سے. جو کام 2022 میں پی ڈی ایم کر رہا تھا وہ 23 میں جب پی ٹی آئی نے کیا تو پی ڈی ایم کو تکلیف تھی, پھر پی ٹی آئی کو تکلیف شروع ہوئی, اب
پھر وہاں پشاور میں پی ٹی آئی وہ کچھ کر رہی ہے جو پی ڈی ایم کرتی رہی ہے۔ میرا ہمیشہ سے موقف یہ رہا ہے، آپ اس کے سب سے بڑے گواہ ہیں، کہ آپ معاملات کو مذاکرات کی میز پر سیاسی طور طریقوں سے آئین کے مطابق خود طے کریں۔ عدالتوں میں جب جائیں گے ایک دفعہ آپ جیت کے آ جائیں گے، کل کو وہی آپ کے گلے کا پھندا بنے گی وہی چیز۔ جو ہیلا جوئی بہانہ سازی آپ کریں گے وہ اگلا بھی کرے گا۔ جب اگلا کرتا ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ آج کہا ایک فاضل چیف جسٹس نے کہا کہ جب وہاں قومی اسمبلی میں شور مچتا ہے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اب یہاں مچ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں نہیں مچنا چاہیے، بھی پھر یہاں بھی مچے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جو بھی رولز آف گیم آئین میں طے کر دیے گئے ہیں، تمام سیاسی جماعتوں کو اس کا احترام کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک قبضہ گروپ کہے کہ جی میرا قبضہ آپ مان لو، یا دوسرا کہے کہ جناب ہم تو پروسیس کو نہیں مانتے۔ یہ نہیں ہوگا، اس سے نجات حاصل کریں، اس سے نجات حاصل کریں۔ دیکھیں اب دیکھیں نا، جو ہم جمہوریت کی بات کر رہے تھے، جی اول تو بڑی سیریس سی بات ہے کہ جب یہ سیاسی طبقہ اصولوں پہ یا آئین میں دیے گئے اصولوں پہ یا سیاسی اصولوں پہ عمل پیرا نہیں ہوتا تو پھر کسی تیسری قوت کو سپیس ملتی ہے اور وہ سپیس لیتی بھی ہے، پھر یہ آ کے شکوے بھی کرتے ہیں۔ تیسری قوت وہ قوت سپیس لیتی ہے جس کا کوئی سپیس جس کا کردار بنتا ہے، عدالت کا کردار بنتا ہے، لیکن جس قوت کا کوئی کردار بنتا نہیں ہے آئین میں، قانون میں، جمہوری روایت میں، اس کے لیے کوئی سپیس نہیں بنتی۔ لیکن سپیس نہیں بنتی، لیکن جب ارشاد صاحب یہ کچھ بھی نہیں چھوڑتے تو پھر سپیس لینے والے تو بن جاتے ہیں نا، لے لیتے ہیں۔ ایک روایت ہے ہمارے یہاں، تاریخ ہے، انفارچونیٹ ہے۔ لیکن میرا جو ایک بنیادی سوال ہے کہ اب ہم مفاہمت کی بات کرتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، سنی اتحاد کونسل کو بھی پتہ ہے، پی ٹی آئی کو بھی پتہ ہے، دھاندلی کا شور انہوں نے مچا رکھا ہے، ان کو بھی پتہ ہے اس حکومت نے بھی چلنا ہے، بلاول صاحب کو بھی پتہ ہے، شہباز صاحب کو بھی پتہ ہے، لیکن بیٹھ کے چار چیزیں طے نہیں کرنی۔ کیا وجہ یہی ہے کہ اگر چیزیں طے کر لیں تو عوام کو دکھائیں گے کیا؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں خرابی جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے، خرابی یہ ہے کہ ایک تحریری آئین جہاں موجود ہے وہاں نئے سرے سے کوئی چیز طے نہیں کرنی۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ آئین کو، قانون کو، جمہوری روایات کو وائلیٹ کر کے ایک عمل کرتے ہیں اور دوسروں سے توقع رکھتے ہیں کہ اس کو مان لیا جائے۔ یہ رویہ ہے جو یہی طے کر لیں کہ آئین سے خلاف نہیں کریں گے، نہیں جائیں گے۔ جو کچھ آئین قانون نے طے کیا ہے، جو دیکھیں ہم کوئی جزیرہ تو نہیں ہے نا کہ ہمارے ہاں کوئی نئے چیزیں بنانی ہیں۔ ہمارے پاس انڈیا ہے، وہاں بھی ایک جمہوریت چل رہی، ہمارے ساتھ کئی اور ممالک ہیں، ساری دنیا میں ایک جمہوریت چل رہی ہے۔ ہمارے ہاں عجیب طرح کی جمہوریت ہے جہاں کوئی چیز طے نہیں پاتی، اور پھر عدالت میں جاتے ہیں، عدالت سے ایک فیصلہ ہوتا ہے، پھر اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جس طریقے سے الیکشن کو ڈیلے کیا گیا 8-9 مہینے، اس کا کوئی جواز آئین میں، قانون میں، اخلاقیات میں، روایت میں بنتا تھا، ہم کرتے ہیں۔ تو یہ خرابی کی وجہ یہی ہے، خرابی کی وجہ بھی یہی ہے۔ لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ یہ رہا ہوں کہ اب یہ راستہ بند کریں، اب آپ راہ راست پر آئیں۔ ملک کو اس سے زیادہ آپ کیا نقصان پہنچائیں گے کہ اس وقت میں بڑے دکھ سے یہ بات کہا کرتا ہوں، آج آپ کی اور افغانی کرنسی کا مقابلہ کر لیں۔ افغانستان ہمارے مقابلے میں کوئی ملک ہے؟ اس کی آزادی، خود مختاری کا احترام کرتے ہوئے وہاں ہے کیا، اور ہمارے ہاں کیا نہیں ہے؟ 1 اور 4 کا، 1 اور 4.5 کا فرق۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ کس وجہ سے؟ ہماری غلطیوں کی وجہ سے، کوئی اور تو ذمہ دار نہیں ہے اس کا۔ بالکل ایسے شاہ صاحب، تو یہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، کوئی طبقاتی حمیت دکھائیں، کوئی حمیت دکھائیں۔ بالکل ٹھیک ہے شاہ صاحب۔ پروگرام کا ٹائم ختم، شکریہ آپ کا، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔